دشمنان اہل بیت پہ لعنت، زہرا کا گھر جلانے والوں پہ لعنت، انتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر سادات و مومنین و مومنات امامی ایسوسیشن کے زیر اہتمام رجائنہ میں آج کی مجلس عزا کے فضائل کا عنوان رکھا ہے امتیازات علمدار کربلا اور مصائب میں آف کورس ہمارے چوتھے امام کا تذکرہ آئے گا. آج میں نے جب ہوٹل میں استخارہ کیا تو اس عنوان پر خطاب کرنے کا استخارہ ہے. ماشاءاللہ نعرہ حیدری کہ آج آپ کی خدمت میں سرکار غازی کے امتیازات کو گنوایا جائے. وہ امتیاز آج گنوائیں گے جو کائنات کے کسی اور بشر میں نہیں. یہ صرف ابو الفضل کے. پہلا امتیاز ما کان اشبہ حیدرہ الا ابو الفضل. پوری تاریخ انسانیت میں کوئی مولا علی کے اتنا مشابہ نہیں تھا جتنے عباس تھے. یعنی حسن و حسین
दोनों मिलकर आधे आधे शबाहतें मिलकर शबीह रसूल बनते थे। सबने लिखा आधे हसन शबीह रसूल थे, आधे हुसैन शबीह रसूल थे, और फिर दोनों को जमा किया अली अकबर में, अकेले अकबर हो गए शबीह रसूल। जिस तरह अकेले अकबर शबीह रसूल हैं, अकेले अब्बास शबीह हैदर है। ये पहला इम्तियाज सरकार अबुल फजल अब्बास सलामुल्लाह अलैह का, कि आप अशबह हो हैदर, इनसे ज्यादा कोई शबीह हैदर नहीं गुजरा। और यही वजह थी क्योंकि जरूरत थी कि सारी शबीहें मौजूद हो करबला में, इसलिए पैगंबर की भी शबीह थी, ज़ैनब की शक्ल में फातिमा की भी शबीह थी, कासिम की शक्ल में हसन की भी शबीह थी, अब्बास की शक्ल में हैदर की भी शबीह थी। लिहाजा ये पहला इम्तियाज है सरकार गाजी का। दूसरा इम्तियाज हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का ये है कि जंग में अगर मारा जाए, इस्लामी जंग हो, हुक्म पैगंबर या इमाम से हो, अगर मुजाहिद मारा जाए तो शहीद, बच जाए तो गाजी। ये कायनात का वाहिद शहीद है जो शहीद भी है, गाजी भी है। आप जरा गौर करें कि जब शहीद है तो गाजी कैसे? कायनात में कोई और ऐसा शहीद नहीं जो मर के भी गाजी हो। ये वाहिद शहीद है कि जो शहीद होकर भी गाजी है। अब हमने जब गाजी के मानी देखे तो गाजी का माना है हाजिर। अब समझ में आई बात कि कायनात में सिर्फ एक शहीद है जो मर के भी हुसैन के सामने हाजिर है, इसलिए उन्हें गाजी कहा गया। और अब जितने शहीदों की नियाज आप पकाते हैं वो नियाज है हाजिरी सिर्फ अब्बास की। समझ में आ गई बात? ये दूसरा इम्तियाज सरकार अबुल फजल का कि आप गाजी हैं। तीसरा इम्तियाज आदम से लेकर ईसा तक तमाम पैगंबर, नबी से लेकर महदी तक तमाम मासूमी, दोनों बतूल बीबियां, शुहदा, सिद्दीकीन, इबादुल्लाहिल मुखलसीन वस्सालिहीन, औलियाउल्लाह, सारे के सारे वफादार हैं। हर नबी और इमाम वफादार है, हर वली खुदा वफादार है, हर बतूल वफादार है। मगर कायनात में अगर मलिका वफा है तो अब्बास की माँ है, शहंशाह वफा है तो सरकार अबुल फजल। ये तीसरा इम्तियाज आ गया। चौथा इम्तियाज ये है कि अलम इस्लाम का सबसे पहले आदम के हाथ में था, फिर शीश के यहाँ आया, हाबील के यहाँ रहा, अनूश के यहाँ आया, नूह के यहाँ रहा, इब्राहिम के हाथ में रहा, इस्माइल के हाथ में रहा, इसहाक के हाथ में रहा, याकूब के हाथ में रहा, बनी इसराइल के हाथ में रहा, यूसुफ के हाथ में रहा, यूनुस के हाथ में रहा, जुल्किफ्ल के हाथ में रहा, मूसा के हाथ में रहा, हारून के हाथ में रहा, खिज्र के हाथ में रहा, ईसा के हाथ में रहा, मोहम्मद के हाथ में रहा, अली के हाथ में रहा। मगर अजीब बात यह है अलमदार सिर्फ गाजी है। या अली मदद।
علمدار جو بھی ہے، حتیٰ کہ مولا علی جو صاحب اللواء ہیں ان کا لقب بھی علمدار نہیں، علمدار بیٹے کا لقب ہے۔ عجیب ہے، صاحب اللواء تو حضرت علی ہے، آخرت میں بھی حضور کا پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا، مگر علمدار صرف غازی، کوئی اور علمدار نہیں گزرا، علم بردار بھی علمدار بھی۔ اچھا آج سن لیجئے ذرا کہ علم کا معنی کیا ہے۔ علم کا جو معنی ہے نا، عین لام می، آپ تو ایک معنی کرتے ہیں نا فلیگ، علم سے مراد فلیگ۔ آج سن لیجئے، علم عربی میں کہتے ہیں اس مائل سٹون کو جو یہ بتاتا ہے کہ منزل کتنی دور ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ سرکار غازی کا علم یہ بتاتا ہے کہ کربلا قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں جہاں بھی علم ہے غازی کا، اب گنتے آئیے گا کتنے ہو گئے اب تک؟ 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 4 ٹھیک ہے، 4 چوتھے پہ رکے ہوئے ہیں، گننا ہے تاکہ یاد رہے۔ چوتھا امتیاز علمدار کربلا۔ علمدار کربلا، علم کا مطلب یہ ہے ادھر علم آیا، ادھر پتہ چلا کہ ہم کربلا کے قریب ہیں، ہماری منزل قریب ہے۔ دیکھیں یہ عجیب منزل فکر ہے کہ علم یہ بتاتا ہے، اور علم کے لیے الفاظ ہیں کل 3، یہ بھی سن لیجیے ذرا۔ ایک لفظ ہے رائیہ۔ رائیہ میں مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ غدیر خیبر میں ساری شب بیداری کے بعد حضور نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعِيَّةَ غدن، میں کل رائیہ دوں گا اسے جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو اللہ اور رسول کا محب ہوگا، جو اللہ اور رسول کا عاشق ہوگا۔ اللہ یرجعو حتی یفتح اللہ یدہ، جس نے واپس پلٹنا سیکھا نہیں ہوگا۔ یہ رائیہ کا لفظ کہا۔ پرچم کو رائیہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب دیکھا جائے، جب پرچم کو دیکھا جائے، رؤیت سے ہے رائیہ، کہ جو نظر آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں رائیہ۔ علم اسے کہتے ہیں جو نظر بھی آئے اور راستہ بھی دکھائے۔ اور لواء ایک تیسرا لفظ ہے لواء۔ لواء اسے کہتے ہیں جو نظر بھی آئے، راستہ بھی دکھائے اور پناہ بھی دے، اس کو کہتے ہیں لواء۔ اب 3 لفظ یاد رہیں گے نا، رائیہ، علم اور لواء۔ حضرت علی کے لیے جو استعمال ہوا دنیا میں ہے اہل رائیہ، وہ صاحب رائیہ ہیں، اور آخرت میں ہے صاحب اللواء۔ کسی نے پوچھا جیلسی میں آ کر، یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں کہ اگر محشر میں دھوپ لگے، پریشانی ہو تو میرے علی کے پرچم کے نیچے آ جانا، تو یہ بتائیے آپ کے علی کے پرچم کی ٹیریٹری کتنی ہوگی؟ حضور نے فرمایا جہاں جہاں تک نجات جائے گی وہاں وہاں میرے بھائی کا علم جائے گا۔ کے لیے برانتا سوال تو سرکار غازی کا چوتھا امتیاز یہ ہے کہ آپ علمدار کربلا، کربلا کے علمدار ہیں آپ۔ یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں آج ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور بلکہ یہی مصرع باعث بنا کہ میں نے استخارہ دیکھا کہ میں آج یہ ڈاکومنٹیشن دے دوں رجائنا میں، تاکہ یوٹیوب پہ آپ ڈال دیں۔ آپ سب کے نام اعمال میں بھی سرکار غازی کے ان فضائل کا ثواب جاتا رہے، اور میرے نام اعمال میں بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور ماشاءاللہ کل جو ذوق شوق دیکھا آپ کا، تو میں نے چاہا کہ ایک یہ ڈاکومنٹیشن بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ ایک عرب کے شاعر تھے بہت بڑے، انہوں نے ایک مصرع لکھا۔ عربی کے بڑے زبردست شاعر تھے، جیسے آپ کے مثلا غالب اردو میں ہیں یا اقبال ہیں، اس طرز کے بہت بڑے مارکت الآراء شاعری کرنے والے۔ انہوں نے ایک مصرع لکھا، اور مصرع یہ تھا کہ یومن عاشورہ کا دن اتنا سخت تھا کہ یومن ابو الفضل استاجر بہل خدا،
आशूरा का दिन इतना सख्त था कि हुसैन इब्ने अली ने भी पनाह ली अब्बास के अलम के फरेरे में। ये मिसरा लिखा, फजन्ना और गुमान किया कि जसारत हो गई इमाम के हक में, इमाम के हक में गलती हो गई और परेशान होकर सो गए। आलम रोया में हुसैन इब्ने अली को देखा। मौला पूछते हैं शायर दूसरा मिसरा क्यों नहीं लिखा? कहा इसलिए कि इमाम मासूम के हक में जसारत हो गई। हुसैन थोड़ी पनाह मांगेंगे अब्बास के अलम में, सारी कायनात मांगे मगर आप जैसी हस्ती थोड़ी इमाम मासूम। उस वक्त इमाम ने हुसैन इब्ने अली ने कहा कि वल्लाहि लक़द इस्तजरतु बिअबिल फ़ज़ल, खुदा की कसम आशूर के दिन मैंने भी पनाह मांगी थी तो अब्बास के अलम के साथ। कहा मैंने पनाह मांगी थी। अब जरा अंदाजा लगा लें अब्बास के अलम के इम्तियाज और अब्बास की अलमदारी का कि सैयद और सरदार जो अब्बास का है वो भी पनाह में आ रहा है आशूर के दिन अब्बास के अलम। अल्लाह जरा गौर फरमाया। इसी वजह से अल्लाह ने कुछ ड्यूटी लगाई है अलम के फरेरे पर, बाकायदा फरिश्ते मुअय्यन है। इधर आपने तमन्ना की उधर उन्होंने पूरी कर दी। वो हर दुआ अर्श पे ले जाते हैं मगर गाजी के अलम वाली दुआ वही पूरी करते हैं। तो मौलाना फरमा रहे हैं आज के बाद सरकार गाजी के अलम के पास जब आप आएंगे तो आपको मांगने का भी लुत्फ आएगा कि ये तो वो अलम है जो पनागाह है हुसैन है। यानी अब जुमला कहूंगा मैं आज रजाना में, टेस्ट भी ले लूं, जवानों का समझ आ जाएगी जवानों को कि हर नबी की पनागाह है हुसैन। समझे समझे इस्लाम की पनागाह है हुसैन, कुरान की पनागाह है हुसैन, वही की पनागाह है हुसैन, फरिश्तों की पनागाह है हुसैन, तमाम अंबिया की पनागाह है हुसैन, इमामत की पनागाह है हुसैन, इस्मत की पनागाह है हुसैन, हुसैन की पनागाह है अब्बास। अब आलम रोया में ख्वाब में इमाम हुसैन कहते हैं कि ऐ शायर तुमने दूसरा मिसरा नहीं लिखा। कहा इसलिए कि जसारत न हो। आपने फरमाया कि मैं खुद हुसैन कह रहा हूं, लिहाजा अब तो कोई तुम्हें परेशानी नहीं। तो शायर भी अजीब, अल्लाह ताला ऐसे ही अकीदतमंद लोगों को नाज बरदारी की दौलत देता। जो उसने कहा सरकार जब आपने ही पसंद फरमाया है तो जरा कमेंट्स दे दीजिए। फरमाया तूने पूरी जिंदगी में हमारे लिए काबिल कबूल मिसरा सिर्फ एक ही लिखा। तुम्हारी सारी शायरी एक तरफ, ये तुम्हारा एक मिसरा सुभान अल्लाह एक तरफ जिसमें तुमने हमारी पनागाह अब्बास को कहा। हमने बुरा नहीं मनाया, हमें तो सारी तुम्हारी शायरी में मिसरा ही यही पसंद आया। तो कहा सरकार अब क्या हुक्म है? कहा दूसरा मिसरा लिखो। कहा मुझ में हिम्मत नहीं सरकार, ख्वाब में बात हो रही, अब दूसरा मिसरा आप फरमाए। तो दूसरा मिसरा जो हुसैन इब्ने अली ने कहा जरा उसमें समझिएगा कि अब्बास किस हस्ती का नाम है। फरमाते हैं वशम्सो बेक़दर लुजाह लिसामुहा। दूसरा मिसरा मेरी तरफ से लिख दो कि आशूर का दिन कयामत का दिन था जिस दिन हुसैन ने भी पनाह ली गाजी के अलम के साए में, इसलिए कि सूरज की किरणें अगर दूर तक जाएं तो सूरज की इज्जत होती है तो ही नहीं होती। सलावत
تو اب یہ امتیاز آ گیا چوتھا، ہے نا؟ پانچواں امتیاز سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا سقاء بنی ہاشم. کوئی کائنات میں بنی ہاشم کا سقا نہیں گزرا. ابھی عرض کروں گا سقا اور ساقی میں ایک فرق ہے. آپ جائیں تو لکھا ہوگا سقاء بنی ہاشم، سقاء سکینہ، سقاء آل محمد، سقاء اہل البیت، سقاء عطاشہ کربلا. بہت کم ملے گا یا ساقیہ سقا، بہت کم، نہ ہونے کے برابر. انہیں سقا کہا، ان کے بابا کو ساقی کوثر کہا. ساقی میں اور سقا میں کیا فرق ہے؟ ساقی جو کبھی پلائے کبھی نہ پلائے، سقا جو کبھی بھی پلانے سے گریز نہ کرے. ماشاءاللہ جی. چھٹا امتیاز سرکار ابو الفضل کا یہ ہے، اگر کسی خاندان میں کچھ لوگ بے وقوف ہوں اور کچھ عقل مند ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ صاحب اس خاندان میں زیادہ عقل مند ہیں. اور جس خاندان میں سارے ہی عقل مند ہوں ان میں کسی ایک کو ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس خاندان میں کچھ بدصورت ہوں اور کچھ خوبصورت ہوں تو کہا جا سکتا ہے یہ صاحب اس خاندان کے خوبصورت ترین فرد ہیں. اور جس خاندان کے سارے افراد ہی خوبصورت ہوں، وہاں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صاحب خوبصورت ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب جملے کی قدر کرنا، آپ کو امتیاز سمجھ میں آ جائے گا. جس بنی ہاشم کے خاندان میں ہر ایک فرد عقل مند تھی وہاں عقیلہ بنی ہاشم کہلایا زینب عالیہ نے، اور جس خاندان کی ہر فرد خوبصورت تھی وہاں قمر بنی ہاشم کہلایا ام البنین کہلایا. بلندترین صلوات. یہ 6 امتیاز آ گئے. اب تک 6 امتیاز آپ کی خدمت میں عرض کیے، ٹھیک ہے نا؟ اب 7واں امتیاز سرکار غازی کا، سرکار ابو الفضل علیہ السلام کا. یہ امتیاز ایسا ہے کہ جسے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جس دن رشتے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، وہاں پر نہ کوئی باپ کا رشتہ نہ بیٹے کا، رشتے الگ الگ ہو جائیں گے، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہاں اللہ کہے گا بی بی فاطمہ سے، بی بی اپنے بیٹے حسین کی عزاداروں کی بخشش کے لیے کیا لائی ہے؟ وہاں بی بی کہے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس. میں حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو لائی. ذرا غور کریں آپ. یعنی تاثیر روح اور جسم کے منفصل ہونے کے بعد تاثیر ختم ہو جاتی ہے. غازی کا کمال ہے، ان کے ہاتھوں کی تاثیر قیامت میں بھی رہے گی، اور قیامت میں جہاں رشتے ختم ہوں گے وہاں خاتون محشر عباس کو اپنا بیٹا کرے. یہ بہت بڑا امتیاز ہے سرکار غازی کے لیے. 8واں امتیاز بلاغت عباس ہے. بلاغت عباس، حضرت عباس کی جو بلاغت ہے. اس سے پہلے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 8واں امتیاز بیان کرنے سے پہلے ایک امتیاز اور بھی سن لیں، اور وہ ہے شجاعت عباس. 12,000 کا عباس کہتے ہیں. عباس
बिफरा हुआ शेर। हैदर भी शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं, असद, हैदर चीरने फाड़ने वाला, हैदर, असद, शेर। और इनका लक़ब है अब्बास, नाम है अब्बास। अब्बास कहते हैं उस शेर को जो हमेशा बिफरा हुआ, जिस शेर के जोश में कभी कभी ना आए, उसे अब्बास कहते हैं। वैसे आप अगर लक़ब भी देखें या कुनियतें, सरकार गाजी की लक़ब और कुनियतें बड़ी अजीब है। मसलन एक कुनियत जो अबुल फजल की है वो है अबुल क़िरबा, अबुल क़िरबा, काफ दो नुक्तों वाली काफ, राबाहा, अबुल क़िरबा। क़िरबा कहते हैं मिशकीज़े को, छोटे से मिशकीज़े को। अबुल क़िरबा मिशकीज़े वाला, क्योंकि बचपन से अब्बास का मशगला था कि ये मिशकीज़ा डाल लेते गले में, माँ इनके गले में मिशकीज़ा डालती और पूरे मदीने की गलियों में फिर के कहते थे अना सक्काउ बनी हाशिम। समझे हैं या नहीं? क्या इम्तियाज है, क्या ये कुनियत है अबुल फजल, सुभान अल्लाह। और ये भी सुनते चले, बाज़ औक़ात गलतफहमियां भी हो जाती हैं। अल्लामा हिल्ली ने एक मरतबा सोचा, ज़हन में मुज्तहिद थे, बहुत अज़ीमुल मर्तबत मुज्तहिद थे। उन्होंने एक दफ़ा ऐसे सोचा कि मेरा इल्म ज़्यादा है या अब्बास का इल्म ज़्यादा। कहा नहीं, कहने से आदमी मुजरिम बनता है, क्या नहीं, सोच पे कोई पहला नहीं। ये भी अल्लाह की इनायत है कि जब तक सोच अमली शक्ल में ना आए अल्लाह पनिशमेंट नहीं देता। यही दलील है कि इंसान भूलने वाला है। तो उनसे भूल चूक हो गई, ऐसे सोचा। आलम ख्वाब में मौला अली को देखा, मौला अली को देखा, कहा तुम्हें बहुत घमंड है अपने इल्म पर, तो सुनो अब्बास में और तुम्हारे इल्म में फर्क ये है, तुम्हारा सारा इल्म ज़न्नियात में मबनी है, अब्बास का सारा इल्म यकीनियात में मबनी है। तुमने गैर मासूम से सीखा है, कोई गैर मासूम अब्बास का उस्ताद ही नहीं रहा। समझे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को। ये जो अबुल फजल कहा जाता है, उनके बेटे तो थे फजल, मगर अबुल फजल की असल जो कुनियत इसलिए नहीं थी कि बेटा तो बाद में हुआ। अबुल फजल जो कहा है इनके बाबा ने और इनके भाइयों ने और इनकी अम्मा ने और इनकी बहनों ने, वो इनके फजल की वजह से कहा है कि ये इल्म का भी बाप शुमार होते हैं। अगर बाप तुराब का बाप है तो बेटा फजल का बाप शुमार। माशाअल्लाह जी, इल्म फजल के बाप शुमार होते हैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलातो वस्सलाम। शजाअत का मंजर यहाँ से देख लें जरा आपके, 12,000 का दस्ता था, 12,000 का दस्ता था सुबह सिफ़ीन में, जिसको रोकने के लिए मौला को 12,000 ही का दस्ता ले जाना पड़ा कि 12,000 लोग आएंगे तो 12,000 के हमले को रोकेंगे। कुल फौज तो थी 30,000, तो 12,000 का दस्ता लेके मौला निकले और उस हमले को रोका जो सबसे बड़ा हमला था मुआविया की तरफ से सिफ़ीन के मैदान में। ये थी शजाअत हजरत हैदर करार की कि 12,000 का दस्ता लेकर साहिब जुल्फ़िकार ने मुआविया की जो फौज थी उसे रोका। मैं हैरान हूं कि 12,000 का लश्कर लेकर रोकना शजाअत हैदर है, और अकेले फरात के किनारे पर अपनी तलवार से एक लकीर खींचकर 30,000 शामियों को रोक लेना, यह शजाअत अब्बास।
کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بلاغت عباس کو سنیں اور آج کی تقریر یہیں پر تمام ہو جائے. سب ملائیں گے تو ٹوٹل 10 ہو جائیں گے. وہ جو 2 میں نے ود ان دا بریکٹرز کر دیے تو ٹوٹل 10 ہو جائیں گے. آخری امتیاز ہے بلاغت ابو الفضل کا، فصاحت و بلاغت کا. آج میں آپ کی خدمت میں صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کی بلاغت کا چیپٹر کھول رہا ہوں. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. حق تو نہیں گئے؟ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. جی ضرور ضرور، بالکل فکر نہ کریں. انشاءاللہ یہ ذرا امتیاز سن لیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. سرکار غازی کی بلاغت. ماشاءاللہ. میں وہ کوشش کرتا ہوں ٹاپکس یا میٹیریل پیش کرنے کی جو میرے آڈینس نے یا بالکل نہ سنا ہو یا کم سنا ہو. کم از کم سال بھر یاد تو رہے بار بار. ماشاءاللہ. مثال کے طور پہ CD سنیں، DVD دیکھیں، YouTube پہ بار بار جائیں. تو اور اس طریقے سے میں گلدستہ بنا کے پیش کرتا ہوں کہ 100 مرتبہ بھی سنیں تو ہر مرتبہ فریش لگے. ماشاءاللہ. یہ میرا انداز ہے. اب ذرا ملاحظہ فرما لیجیے آخری بات، آخری پوائنٹ، آخری امتیاز سرکار غازی کا، اور آپ سے اجازت لے لیں. وہ ہے بلاغت. ہوا اس طرح کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مکہ میں تشریف لائے، 3 شعبان کو 60 ہجری میں امام مکے پہنچے. 28 کو چلے تھے، 5 دن میں مکے پہنچ گئے. جب مکے پہنچے تو وہاں 40 لوگ خنجر لیے ہوئے امام حسین کے قتل کے در پہ تھے، جنہیں یزید نے بھیجا تھا کہ دوران طواف امام حسین کو قتل کر دے. اور اسی قتل سے بچنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے عراق کا سفر کیا کہ تقدس پامال نہ ہو حرمین شریفین کا. نانا کا جوار بھی اسی لیے چھوڑا اور اللہ کے حرم کو بھی اسی لیے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کے چل دیے، تاکہ یہ یقین ہو کہ حجت خدا کبھی بھی فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتی. اور یہی چیز ہم شیعوں کا بھی ترہ امتیاز ہونا چاہیے. ہمیں بالکل فتنہ و فساد نہیں کرنا چاہیے. ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے ہاں 0 ٹالرنس ہے فتنہ و فساد کے لیے. الفتنۃ اکبر من القتل، الفتنۃ اشد من القتل. قتل سے بھی بڑے گناہ کا نام ہے فتنہ. اگر یہ طے ہو جائے کہ ہم نے فتنہ نہیں کرنا تو آپس میں لڑائیاں جھگڑے کبھی پیدا ہی نہیں ہوں گے. کہ فتنہ و فساد ہم نے بالکل نہیں کرنا. ہم امن پسند قوم ہیں مولا علی اور مولا حسن و حسین علیہ السلام کی. اب حضرت امام حسین نے کہا کہ بھائی عباس، آپ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں اور کعبے کی چھت پہ جا کے ہمارا تعارف بھی حاجیوں کو کرائیں اور ان کا تعارف بھی ان کو کرائیں کہ یہ کون ہے، ہم کون. یہ آج اس پہ اینڈ ہوگا، آج اس امتیاز پہ اینڈ ہوگا. سرکار غازی چھت پہ گئے اور سرکار غازی نے جو خطبہ پڑھا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں سنا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ. ساری حمد اس اللہ کی جس نے اس بیت اللہ کو شریف بنایا ہمارے بابا کی ولادت کی وجہ سے. اب عقل کے اندھوں سے پوچھے، اللہ کا گھر شریف نہیں بن سکتا جب تک علی کی محبت نہ ہو. مسلمان کیسے شریف بنے گا اگر علی سے دشمنی ہے؟ الحمدللہ الذی
الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی ہے، حمد اس اللہ کی کہ جس نے شرف بخشا اس کعبہ بیت اللہ کو ہمارے بابا کے آنے کی وجہ سے۔ کیسے؟ الذی کان بیتن بالامس واصبح قبلتن، ہمارے بابا کی ولادت سے پہلے یہ بیت اللہ تھا، کعبہ تو ہمارے بابا نے بنایا۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی بلاغت ہے۔ یہ کعبہ جو بنا ہمارے بابا کی وجہ سے بنا، ورنہ یہ بیت اللہ تھا۔ آپ کو بھی اب سمجھ میں آئے کی بات، اللہ جو کہتا ہے، کل میں نے آیت پڑھی تھی کہ جب میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو تب تم سجدہ کرنا۔ مٹی سجدے کے قابل نہیں ہوتی جب تک میری روح نہ آئے، مٹی سخت ہو جائے تو پتھر بن جاتی ہے، پتھر بھی سجدے کے قابل نہیں جب تک علی نہ آئے۔ نسبت کی وجہ سے سجدہ۔ علی نفس اللہ ہے، وہ آئیں گے تو اس کعبے کی طرف رخ ہوگا۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اتصدون طریق البیت عن امام البررہ، تمہاری یہ خواہش تھی نا کہ نیکوں کا امام یہ میرا مولا حسین کعبے نہ پہنچ سکے، تم نے راستہ روکا تھا نا ہمارا کہ ہم کعبے نہ آ سکے، تو بتاؤ کعبے کی چھت پہ کون کھڑا ہے؟ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تم نے روکا تھا نا اس کعبے کا راستہ، تو بتاؤ ہم اس پہ قبضہ کس کا ہے اس وقت؟ اور پھر ارشاد فرماتے تم نے اس امام کا راستہ روکا، الذی ہوا اقرب بہی من سائر البریت وادنا بہی منہ، جو ساری کائنات سے اس کعبے کے قریب ہے۔ ساری مخلوق ایک طرف، میرا مولا حسین ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ ساری مخلوق کا اتنا حق نہیں ہے کعبے پر جتنا میرے ایک مولا حسین کا ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ قریب ہے اس بیت اللہ کے، جو سب سے قریب ہے اسے تم روکنا چاہتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں لولا حکم اللہ جلیہ واسرارہ العلیہ واختیارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمسی لدیہ۔ فرماتے ہیں اگر اللہ کے احکام کی مجبوری نہ ہوتی اور اللہ کے سیکرٹس نہ ہوتے اور اللہ کی مخلوق پابند رضائے الہی نہ ہوتی اور اللہ نے قضاء و قدر سے ہر مخلوق کی ڈیوٹی الگ الگ نہ لگائی ہوتی تو میرے مولا حسین کو کعبے آنے کی ضرورت نہیں تھی، کعبہ اڑ کر میرے مولا کے گھر جاتا۔ کعبہ خود جاتا اڑ کے، سبحان اللہ، کعبے کو پر لگ جاتے اگر مجبوری نہ ہوتی۔ اس کو اٹھنا نہیں یہاں سے، یہ مجبوری ہے، ورنہ میرے مولا کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کعبہ افضل ہے، افضل میرا مولا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا یہ نہ سمجھے ہمارے مولا کو شرف ملا ہے ولادت سے، نہیں، کعبے کا درجہ بڑھا ہے ہمارے مولا کے آنے کی وجہ سے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ۔ یہ جملہ ہے بڑا عجیب رجائنہ میں، اور یہ ہسٹری بن جائے گا انشاءاللہ یوٹیوب کی، ہمیشہ کے لیے
عجب جملہ ہے. عباس کہتے ہیں کہ ساری کائنات حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. محمد صلوات. کوئی سمجھ میں آئی ہے بات؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں انظروا ثم انظروا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں حاجیوں. اور ایک جملہ بڑا عجیب کہا، یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو. ہیں حاجی ہے ان کے تن پہ احرام، اور علی کا بیٹا انہیں کافر کہہ رہا ہے، علی کا بیٹا انہیں فاجر کہہ رہا ہے. یہ غدیر کا لہجہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج بھی مسلمان نہیں بنا سکتا. یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، کافرو فاجرو. پھر فرماتے ہیں انظروا ثم انظروا، سوچو، دقت نظر کرو اور سوچو، امتیاز کرو کس کس میں. ممن ہوا فی بیتہ اللہ والتنسات، ومن ہوا فی بیتہ الوحی والقرآن. ذرا سوچو کون ہے جس کے گھر میں نجاستیں ہی نجاستیں ہیں، اور کون ہے جس کے گھر میں وحی و قرآن ہے. التطہیر والآیات، ذرا سوچو تو صحیح، توہمات کن کے گھر میں ہیں، آیت تطہیر کن کے گھر میں. ممن ہوا شارب الخمر، ذرا سوچو تو صحیح کہ کون ہے جو شارب الخمر ہے اور کون ہے جو مرکز وحی و قرآن ہے. یہ سب کہنے کے بعد فرماتے ہیں قد وقعتم. یہ آخری پیراگراف بڑا عجیب، بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے اس آخری پیراگراف پہ. سرکار غازی کا ایک کمال یہ ہے کہ شجاعت رکھتے ہوئے، بہادری رکھتے ہوئے، وفا رکھتے ہوئے، نام رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، پاور رکھتے ہوئے، سرکار غازی نے اپنے امام کے حکم پر سرنڈر کیا. یہی جوانوں آپ کے لیے بھی درس ہے غازی کا، کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مولا کے حکم پر سر تسلیم خم کر لے، جو اپنے ایگوٹزم کو شامل دین نہ کرے. اب جملہ سنیں، قد وقعتم فی الغمطۃ التی وقت فیہا القریش. اے حاجیو، مجھے معلوم ہے کہ تم نے خنجر چھپائے ہوئے اور تم چاہتے ہو وہی کام کرو جو قریش نے رسول کے ساتھ کیا تھا. توجہ ہے تو پڑھو، کیا کیا تھا؟ انہم ارادو قتل رسول اللہ، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں. وما قدروا وما تمکنوا، انہیں قدرت نہ ہوئی، انہیں طاقت نہ ہوئی. ما کانا ابھی حیا، جب تک ہمارا بابا زندہ تھا وہ رسول کو مار نہ سکے. مادام ابو الحسن حیا وکیف تقدرون قتل ابی عبداللہ ما تم تو حیا. اور تم میں کیا مجال ہے کہ حسین کی طرف نظر اٹھاؤ جب تک ام البنین کا بیٹا زندہ. دمشق کلندر، دمشق کلندر، یا فاتحہ حیدر، یا فاتحہ حیدر، حسین دا بابا، حسین دا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، سلیمان کا مولا، سلیمان کا مولا، یار حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. یہ 10 امتیاز آ گئے ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ. آج کیونکہ روز شہادت
आदम आले मोहम्मद, नूह अहले बैत, राविये करबला, ज़ुस सफनात, साहिबुल अज़ा, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, आबिद साजिद, बीमार करबला। आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है, इसलिए कि आज वो दुनिया से जा रहा है जो वारिस से अज़ाए करबला था। और ये मजलिसें, ये मातम, ये नौहा खानियाँ, ये हसरत सैयद सज्जाद, या हसरत ज़ैनब है या हसरत सज्जाद। एक रोज़ आबिद बीमार खड़े थे मदीना में, चौक पर किसी का इंतज़ार कर रहे थे। पूछने वाले ने पूछा कि मौला यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हैं एक शख्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं अपने बाबा का नोहा पढ़ूँ और वो जवाब दे। मैं कहूँगा मौला आ जाइए, ये आपके ग़ुलाम, ये आपकी कनीज़े पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में आपके नोहे के जवाब देने के मुंतज़िर हैं, आपकी अज़ादारी के लिए इकट्ठे हैं। याद रखिए, सैयद सज्जाद की मुसीबतों की कोई हद नहीं। अजब मसाइब हैं आबिद बीमार के। करबला से अगर शुरू करें तो पहली मुसीबत जो आबिद बीमार की है, जो आज पढ़ना चाहता हूँ, वो ये है कि चमड़े का बिस्तर शिमर मलऊन ने मेरे मौला के नीचे से खींच लिया। जलते हुए खैमे में मेरा मौला जमीन के ऊपर मुंह के बल गया। गश में है मेरा मौला। हमीद इब्ने मुस्लिम के जुमले हैं कि जब खैमों को आग लग गई तो मैंने देखा अली की बड़ी बेटी जलते हुए एक खैमे में जाना चाहती है, मगर शोले उसे अंदर जाने नहीं देते। मैंने अजब मंजर देखा। मैंने जाकर पूछा कि बीबी क्या कोई कीमती सामान रह गया है? कहती थी नहीं, सामान तो वही है जो लुट गया। इस खैमे में मेरा बेटा सज्जाद है, मेरा भतीजा सज्जाद है, और मेरे भाई ने कहा था मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं देख रही हूँ हर तरफ से खैमे को आग लग चुकी है। आबिद बीमार गशी के आलम में है। रावी कहता है, हमीद कहता है, मैंने अजब मंजर देखा। जलते सड़ते खैमे में अली की बेटी दाखिल हुई और बर्क रफ्तारी से निकल आई, मगर सिचुएशन बदल गई थी। जब अंदर गई थी कमर सीधी थी, जब बाहर निकली थी कमर झुक गई थी, और अपनी पुष्ट पे सज्जाद को उठा रखा था और मक्तल का रुख करके कहती थी, भैया तूने अकबर उठाया था, बहन ज़ैनुल आबिदीन को उठा के ला। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में दो चार न करे। आबिद बीमार के लिए दूसरी जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, इसके मेरे मौला खुद रावी हैं और वो फरमाते हैं कि जब कूच होने लगा तो इन जालिमों ने कहा, नर के वो कुम, हम तुम्हें सवार कराएं। बीबी ज़ैनब ने कहा तुम हट जाओ, हम नर के वो बाज़ुना बाज़ा, हम खुद एक दूसरे को सवार कराएंगे। आबिद बीमार के ये जुमले हैं कि जब सारी बीवियां सवार हो चुकी, एक बच गई मेरी फूफी ज़ैनब और मेरी फूफी उम्मे कुलसूम। मैंने अजब मंजर देखा कि मेरी फूफी उम्मे कुलसूम गायब हो गई, मेरी फूफी ज़ैनब गई मक्तल में, देखा न मिली, अकबर की लाश पे न मिली। अब जो मैंने पलट के देखा तो क्या मंजर देखा, गाजी की लाश से लिपटी हुई है और उम्मे कुलसूम कहती है, गाजी ये वही ज़ैनब है जो तेरे भरोसे पे करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। अल्लाहु अकबर। मेरे तमाम भाई बहन जो उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा सुनते आए इन मुसीबतों को। इन मुसीबतों की वजह से हम रोते हैं
کہ جس طرح یہ اجڑے ہیں ایسا کوئی نہیں اجڑا۔ عابد بیمار کے اپنے جملے ہیں، ہماری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی تھی، اگر کسی کی نفرت بھی فرض ہوتی تو اتنا نہ ستاتے جتنا ہمیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ سن لیں عابد بیمار کی ایک اور مصیبت کا، کہ راستے میں عابد بیمار کی بہن گر گئی پشت ناقہ سے، اونٹ سے بی بی سکینہ گر گئی، شمر لینے کے لیے جانے لگا، زینب کی آواز آئی تم نہ جانا، تمہارے تماچوں سے میری بھتیجی بڑی ڈری ہے، تمہارے تازیانوں سے بڑی ڈری ہے۔ عابد بیمار اور بی بی زینب گئے۔ یہ امام کے جملے ہیں۔ عجب منظر تھا کہ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ میری پھوپھی کی نعلین راستے میں گر گئی تھی پشت ناقہ سے۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو پھوپھی زینب روضہ رسول کا رخ کر کے کہتی نانا اب تو تیرا دین بچ گیا۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ۔ یہ لٹا ہوا قافلہ شہر حمص پہنچا۔ یہ حلب کے بعد ہے، حلب اور دمشق کے درمیان ہے شہر حمص۔ جب یہ وہاں قافلہ پہنچا میرے عزیزو، اس شہر کے باہر ایک فصیل تھی، ایک دیوار تھی، اور اہل شہر کا دستور یہ تھا کہ 2-3 گھنٹے کے لیے دوپہر کے وقت صدر دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ تبتی دوپہر میں یہ قافلہ وہاں پہنچا۔ عجیب وہی وقت تھا جب دروازہ بند ہو گیا، شمر نے خیمے نصب کروائے اور بیویوں کو ایک سوکھے درخت کے نیچے بٹھا دیا اور عابد بیمار کو دھوپ میں بٹھا دیا۔ اپنے غلام سے کہا میں سونے جا رہا ہوں، جب تک میں سو رہا ہوں یہ بیمار دھوپ سے اٹھ کے سائے کی اوٹ میں نہ جائے۔ جب عابد بیمار کے ہتھیار تپ گئے، میرا مولا لنگر اٹھا کے چلا اور شمر کے خیمے کی اوٹ میں سائے میں آ کر بیٹھ گیا۔ شمر کو جب زنجیروں کی آواز آئی اس نے تازیانہ اٹھایا، عابد بیمار کی پشت کو زخمی کرنا چاہا۔ زینب عالیہ کی چیخ نکل گئی، شمر میرے بھتیجے کو تازیانہ نہ مار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا۔ شمر میرے بھتیجے کو تازیانہ نہ مارنا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کی غربت دیکھیں، بی بی کہتی ہے شمر تو نے یہ کہا ہے نا ہمارا یہ بیمار جس کے بدن میں آبلے پڑ گئے ہیں یہ سائے میں قدرتی سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، ہم اگر علی و بطول کی بہو بیٹیاں اس کے اوپر اپنے بدن کا سایہ کر لیں تو اس میں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ عابد بیمار کہتے ہیں میں اس وقت مر جاتا جب میری پھوپھیوں ماؤں نے میرے اوپر یا زہرا اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور بھی سنتے چلے، بہت کم ان جملوں کو میں پڑھتا ہوں مگر آج ضرور پڑھوں گا اس لیے کہ شہادت کا دن ہے۔ میرے مولا کی شہادت صرف زہر نہیں ہے کہ زہر ملا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے، یہ نہیں ہے۔ میرے مولا کی شہادت تو لا حد ہے۔ ذرا غور کریں، جب کوفے کے بازار میں عورتیں پتھر مار رہی تھی، عابد بیمار کے پھٹے ہوئے عمامے میں کسی نے ایک انگارہ پھینک دیا۔ مورخ یہ کہتا ہے عمامے میں آگ لگ گئی، اب دونوں ہاتھ تو میرے مولا کے مسلوب۔ ماشاءاللہ مجلس قبول ہے انشاءاللہ۔ اللہ بانی مجلس کو جزائے خیر۔ میرے تمام مسلمان بھائی بہن جو آج کی مجلس میں آئے ہیں اللہ کسی کو خالی نہ پڑتا۔ ماشاءاللہ آج کی جو ہماری امامیہ ایسوسییشن کی تمام انتظامیہ ہے، منظورین جنہوں نے التماس سے دعا کرائی ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو عابد بیمار کے صدقے میں پورا کرے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ بس آخری جملے ہیں، 2 جملے اور سن لیجئے، اس کے آگے میں نہیں بڑھوں گا، صرف 2 جملے۔ ایک جملہ ہے شام کے بازار کا۔ شام کے بازار میں جب قافلہ جا رہا تھا
تو ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر پوچھا اے عبد خدا اپنا تعارف کرا۔ عابد بیمار کہتے ہیں تم نے انما یرید اللہ کی تلاوت قرآن میں کی ہے؟ ہاں میں نے ضرور قرآن پڑھا ہے۔ کہا وہ اہل بیت ہم ہیں۔ اس نے کہا کوئی اور تعارف بتائیں۔ کہا تم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کی آیت پڑھی ہے، وہ قربا ہم ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، جن پہ سلام کا حکم ہے، درود کا نماز میں، وہ ہم ہیں۔ یہی آواز سہل ابن سعد کے کان میں پڑ گئی۔ ایک مرتبہ سہل ابن سعد آیا اور اس نے آ کر کہا اے مسلمانوں، سفر کے مہینے میں کوئی عید نہیں ہوتی تھی رسول کے زمانے میں، یہ تمہاری کوئی نئی عید آ گئی؟ لوگوں نے کہا باغی پہ فتح پائی ہے، ہمارے امیر نے ادھر عابد بیمار برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا بابا باغی نہیں تھا، میرا بابا فرزند رسول ہے۔ ایک مرتبہ سہل ابن سعد نے پوچھا آپ کا رسول سے کیا تعلق ہے؟ کہا میں رسول کے نواسے کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے یہ جملہ کہا سہل کہتا ہے مولا مجھ پہ ایک احسان کریں، اپنے ناقہ کو میرے اوپر سے گزار دے، میں بازار شام میں مر جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن رسول کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوگا کہ یا رسول اللہ تیری بیٹیاں بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرائی جاتی رہی۔ آخری جملہ ماشاءاللہ، بس ایک کا ایک جملہ اور رہ گیا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آج یہ شہادت ہے امام زین العابدین، اس امام کی جس نے 1400 میل کا سفر کیا پیدل۔ اللہ اکبر! ہر خطیب کے لیے دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے بھی بلایا ہے، آپ نے رہائش کا اچھا انتظام کیا، آپ کھانے پینے کا اچھا انتظام کر رہے ہیں، آپ ٹیمپریچر کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہر خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ویل ڈریس ہو۔ اگر اس کے کپڑے جو پہن کر وہ خطابت کرتا ہے اگر وہ کپڑے نہ ہوں تو وہ خطابت نہیں کر سکتا۔ میں کیا کروں، یہ عابد بیمار وہ خطیب ہے جس کی زینت امامہ تھا، جس کا امامہ جل چکا تھا، جس کا امامہ پڑ چکا تھا، جس کی اباب پڑ چکی تھی، جس کی کباب پڑ چکی تھی۔ اب ضروری ہوتا ہے خطیب کے لیے میرے عزیزوں کہ خطیب گردن اٹھا کے بھی بات کرے، گردن جھکا کے بھی بات کرے۔ یہ غریب کیسے گردن اٹھائے؟ اس لیے کہ اس کا توق اتنا وزنی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ اکبر! اس لیے کہ جب قیدیں چھوٹی تھی اور جلاد نے توق اتارا تھا تو جلاد غش کھا کے گر گیا، آہنگر غش کھا کے گر گیا۔ پوچھا یزید نے تو غش کھا کے کیوں گر گیا؟ کہا میں نے دیکھا تھا، میں نے دیکھا ہڈیاں رہ گئی، گوشت گل گیا، ہڈیوں میں پیوست ہو گئی، توق کی خاریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ماشاءاللہ، ماشاءاللہ! میرے استاد تھے آیت اللہ علامہ اختر عباس نجفی۔ وہ کہتے تھے بیٹا جب بھی مجلس پڑھو زین العابدین کی تو مجلس کے اینڈ میں 2 ہستیوں کو ضرور بلانا کہ آئیں، 2 ہستیاں تعزیت لے لیں، ایک حسین ابن علی کو اور ایک بی بی شہربانو کو۔ کہنا مولا حسین آپ کے بیمار بیٹے کے پرسا ہے، بی بی شہربانو آئیے آپ کے بیٹے کا پرسا ہے، ہم غریب آئے ہیں۔ ہر خطیب کے لیے ضروری ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوں، ہر خطیب کے لیے ضروری ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوں تاکہ وہ ہاتھ کے ذریعے اپنا موقف سمجھا سکے۔ یہ واحد خطیب ہے جس نے 36 شہروں میں 2 درباروں میں خطابت کی ہے۔ نہ اس کا سر آزاد تھا، نہ اس کے ہاتھ آزاد تھے، نہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اور گلے میں توقے خاردار تھا۔ اللہ اکبر! بس میرے عزیزوں آج کے دن ختم ہو گئی زحمت آپ کی۔ آج کے دن جب ہمارے مولا باقر العلوم نے
ابھی شہادت نہیں ہوئی, بس ایک جملہ رہ گیا. شہادت سے قبل تیمارداری کے لیے مولا نے اپنے بابا کا پیراہن اتارا. تیمارداری کے لیے پشت پہ دیکھا تو کالے نیلے داغ تھے. کہا بابا یہ داغ کیا ہے؟ کہا یہ شمر کے تازیانوں کے داغ ہیں. سارے راستے میں شمر مجھے تازیانے مارتا رہا. ادھر روح جب قفص انصری سے پرواز کر گئی تو باقر العلوم نے مرثیہ پڑھا, رخ کیا کربلا کا, اور کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں کربلا والو تمہارا ذاکر مر گیا, کربلا والو تمہارا مرثیہ خان مر گیا, کربلا والو تمہارا آزادار مر گیا, کربلا والو تمہارا ماتمدار مر گیا. اور پھر رخ کیا شام کا اور کہا بی بی زینب آپ کا شام کا ساتھی بھتیجا ماتم حسین.